अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जनाब बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपसे शेयर करनी है। आपको पता है जब से इलेक्शन हुआ है जो आए रोज़ है कोई ना कोई नई जो है वो हैपनिंग हो रही है, नई डेवलपमेंट हो रही है, तो उससे आपको मुसलसल जो है वो आगाह हम रखे हुए हैं। तो इसी सिलसिले कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज 3-4 अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। उन पर बात करने से पहले आपसे वही दरख्वास्त के अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कंटेंट ठीक लगता है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपनी कीमती जो आरा हैं वो कमेंट के जरिए मुझ तक आप पहुंचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीलॉग। आज 3-4 जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात करनी है। उनमें एक तो ये होगी कि पीटीआई को कैसे अदालती महाज पे जो है वो कुछ कामयाबियां मिलना शुरू हुई हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से एक अहम जो है वो स्टोरी आज सारा दिन आपने देखा होगा, उस हवाले से भी बात करनी है। फिर एक और बड़ी अहम स्टोरी थी जो कल रात से चल रही, जो कि जनाब लाहौर में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पकड़ा गया है। वहाँ पे जो है वो बैलेट पेपर मुबैना तौर पे छापे जा रहे थे, तो उस पर भी जो है वो आपसे बात करनी है। आपको बताना है कि ये राय साकिब खरल और एक और एंकर हैं, ये इनकी स्टोरी में क्या झोल हैं, क्या चीज़ें जो है वो बेहतर तौर पे जो है वो की जा सकती थी, और इसको किस तरीके से जो है वो फर्दर एलेबोरेट किया जा सकता था, या इस पे दोनों साहिबान की तरफ से जो है वो मौक़िफ़ आना क्यों ज़रूरी था, जो अभी तक डायरेक्टली उस तरह से नहीं आया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वही बताना है कि पीटीआई को जो है वो अदालती महाज पे बिला कामयाबियाँ जो है वो मिलना शुरू हो गई हैं। पीटीआई के हवाले से ज़ाहिर है जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई अप्रैल 2022 से, तो एक मुश्किल दौर गुजर रही थी पार्टी और उसके लीडरान, वोटर सपोर्टर सब, और कहीं से कोई रिलीफ का रास्ता जो है वो नहीं बन पा रहा था। खासकर 9 मई के बाद और ज़्यादा सख्ती हो गई। लेकिन इस इलेक्शन में जो है वो एक गैर मुतवक्के नताइज जो आए हैं, उसके बाद से पीटीआई के लिए शायद रास्ते जो है वो बनने शुरू हो गए हैं। अदालतों से भी कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। बहुत से जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं जो कई महीनों से जेलों में बंद पड़े, उनको भी रिलीफ मिलना शुरू हो गया, ज़मानतें मिलना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ उनके जो पीटीआई के रूपोश रहनुमा थे वो भी मंजर पे आना शुरू हो गए हैं एक एक करके। तो ऐसे लग रहा है कि उनके लिए रिलीफ का जो है वो सामान कुछ ना कुछ निकल रहा है। तो आज उनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी पीटीआई के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद की जो 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनके जो इंतखाबी नोटिफिकेशन थे, जो जीत के नोटिफिकेशन थे, जो 2 PMLN के खाते में गई और एक आज़ाद उम्मीदवार वो भी बाद में नून लीग में ज्वाइन कर गया, उन तीनों की कामयाबी के जो नोटिफिकेशन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी है। ये एक बड़ी कामयाबी है उनके लिए कि जीत के नोटिफिकेशन जो हैं वो मुअत्तल करवाना, ये पीटीआई के लिए, उनकी लीगल टीम के लिए यकीनी तौर पे एक बड़ी कामयाबी है। इससे पहले लाहौर से सलमान अकबर राजा साहब की सीट जहाँ वो कंटेस्ट कर रहे थे N 128, और चौधरी साहब जहाँ पे जीते, पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाए कि मुबैना धांधली से उनको जितवाया गया है, उसका नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी जो है वो मुअत्तल हो चुका है। तो इस लिहाज से ये कुल मिला के तकरीबन 4 सीटें जो है कौमी असम्बली की अब तक यहाँ से पीटीआई ने जो है वो कामयाब हुई है नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाने में। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है पीटीआई के लिए, उनकी लीगल टीम के लिए, और यकीनी तौर पे आगे चल के जब वज़ारत उज़्मा की वोटिंग होगी तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी इफेक्ट कर सकती हैं। पता नहीं ये कितनी देर तक ये मुअत्तल रहता है, और हतमी नतीजा जो है या हतमी फैसला कोर्ट से कब आता है, उससे पहले आ जाता है कि नहीं आता, ये भी अहम होगा। इसके साथ साथ जब वज़ारत उज़्मा के लिए वोटिंग होगी तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और PMLN मिल के हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उनको बड़ों ने जो है वो समझा दी है कि अच्छे बच्चों की तरह जो है दोनों मिलजुल कर मिली जुली सरकार बनाओ, वगरना जो है वो पंजाब में नून लीग को भी सरकार नहीं बनाने दी जाएगी, और पीपल्स पार्टी को भी जो है वो थोड़ा तंग किया जा सकता है। तो अब ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जरदारी साहब जो हैं वो मुमकिन अगले सदर हो सकते हैं आरिफ अलवी साहब की जगह पे। जो ही ये पार्लियामेंट बन जाती है, सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो अपना फंक्शनल हो जाती हैं, तो जरदारी साहब जो है वो मुमकिन तौर पे अगले सदर होंगे, और गिलानी साहब हो सकता है अगले चेयरमैन सेनेट बन जाएं। तो और स्पीकर कौमी असम्बली की नशिस्त भी जो है या सीट वो भी सुनने में आ रहा है शायद पीपल्स पार्टी को जो है वो भी मिल जाए। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है पॉलिटिकल फ्रंट पे दोनों पार्टियों के दरमियान। लेकिन यहाँ पे अहम होगा कि जब वोटिंग होगी तो उसमें देखें बिलावल भुट्टो 2 सीटों पे जीते हैं,
شہباز شریف صاحب 2 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ جیتے تھے، ایک سیٹ پہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ بھی جیتی قومی اسمبلی کی، اور اس کے ساتھ علیم خان صاحب بھی ایک صوبائی اور ایک قومی اسمبلی کی نشست سے جیتے۔ اب مریم نواز صاحبہ ظاہر نامینیٹ ہو گئی ہیں، ان کو نامزد کر دیا گیا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے پنجاب سے، اور نمبر بھی ان کے پورے ہیں، وہ تقریباً ظاہر ہے وہ بن جائیں گی اگلی وزیر اعلیٰ پنجاب، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ جو پنجاب وہ بننے جا رہی ہیں، لیکن انہیں قومی اسمبلی کی نشست جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی، تو ایک سیٹ وہ کم ہو جائے گی، ایک شہباز شریف صاحب کی سیٹ کم ہو جائے گی، اور ایک نشست جو ہے وہ بلاول صاحب کو بھی چھوڑنی پڑے گی، اور علیم خان صاحب کے متعلق بھی انہوں نے سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ پنجاب میں رہیں گے، صوبے میں رہیں گے، یا وہ صوبے کی سیٹ چھوڑ کے جو ہے وہ قومی اسمبلی کی کسی نشست پہ جائیں گے، وہاں پہ کوئی رول ادا کریں گے، تو ایک سیٹ ممکنہ طور پہ شاید ان کو بھی چھوڑنی پڑے اگر وہ علیم خان پنجاب میں رہتے ہیں۔ تو یہ 4 سیٹیں یہ جن کے نوٹیفیکیشن معطل ہوئے ہیں، اور 3-4 اور سیٹیں، تو یہ نمبر گیم کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ نمبر گیم بھی ظاہر ہے پوری کرنی ہے آپ نے پرائم منسٹر جو ہے وہ بننے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سپریم کورٹ میں جناب آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، بلکہ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے جو ہے بیان حلفی لینا بھی شروع کر دی ہیں اپنے جیتے ہوئے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواران سے۔ آج اسلام آباد میں ان کا ایک اسی لحاظ سے ایک جو ہے وہ کنونشن ٹائپ تھا، گھٹ تھا، ان کو اکٹھا کیا ہوا تھا انہوں نے، اور ان سے بیان حلفی لینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا ہے سنی اتحاد کونسل سے، جو حامد رضا صاحب کی پارٹی ہے۔ اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں جیتے ہوئے، جو ان کے آزاد امیدوار ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے، جس سے جو ہے وہ پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ان کو جو سیٹیں ہیں خواتین کی محسوس نشستیں اور اقلیتوں کی، وہ بھی انہیں کچھ نہ کچھ مل سکتی ہیں۔ اس پہ بھی جو ہے آگے جا کے واضح ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ہے آج ایک بڑا اہم کیس تھا کہ جناب انتخابی نتائج کی روشنی میں، یا ان انتخابات کو جو ہے وہ جتنی بھی ان میں وہینہ دھاندلی ہوئی ہے ان کو لے کر پورے الیکشن کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ کوئی علی ہیں شاید، درخواست گزار تھے سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے درخواست ڈالی ہوئی تھی 11 فروری سے۔ آج جب کیس ٹیک اپ ہوا تو درخواست گزار صاحب جو ہے وہ غائب ہیں۔ کل سے خبریں آ رہی تھی کہ شاید وہ درخواست انہوں نے واپس لے لی ہے، واپس لینا چاہ رہے ہیں، یا انہوں نے استدعا کی ہے، لیکن آج درخواست گزار جو ہیں جب کیس چلا 3 ممبر جو ہے بینچ کے سامنے اس کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب، درخواست گزار موجود نہیں تھے، بار بار بلانے پہ بھی انہوں نے بتایا گیا کہ وہ درخواست شاید واپس لینا چاہ رہے ہیں، وہ آج حاضر نہیں ہوئے۔ اس پہ چیف جسٹس کافی برہم ہوئے، انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مشہوری کے لیے آپ ایسی درخواستیں ڈال دیتے ہیں، لیکن جب معاملہ ہم ٹیک اپ کرتے ہیں تو آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ غائب ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا، نہ ہم ایسے چلنے دیں گے۔ انہوں نے جو ہے وہ متعلقہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ان کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ پیش کریں۔ اب اگلی سماعت پہ ہو سکتا ہے ان کو پیش کیا جائے، ان کا موقف جانا جائے کہ وہ کیوں درخواست واپس لینا چاہ رہے ہیں، اس کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں سب سے اہم سٹوری پہ، جو کہ پرنٹنگ پریس کے حوالے سے ہے، جو لکشمی چوک میں جناب بڑا دعویٰ کیا گیا یا ویڈیو سامنے آئیں کہ وہاں پہ کچھ جعلی پرنٹنگ پریس جو ہے وہ پکڑا گیا، اور وہاں پہ جناب NA-15 کے جو ہیں وہ جہاں پہ نواز شریف صاحب ہارے تھے KPK کی سیٹ سے، کہ وہاں پہ جناب یہ جعلی پرنٹنگ ساری ہو رہی تھی، اور مبینہ طور پہ یہ جناب میاں صاحب کو جو ہے وہ جتوانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور یہ شاید وہاں پہ جا کے ڈبے بھرنے دے۔ تو اس سٹوری میں ظاہر ہے جب سے یہ سٹوری آئی، اور خود جو 2 اینکر تھے جو وہاں موقع پہ موجود تھے، جو ویڈیو میں ہم نے دیکھا، انہوں نے جو ہے وہ اس کو اپنے اپنے ٹی وی چینل میں، متعلقہ جو ٹی وی چینل تھے ان کے، اس پہ وہ نہیں چلا سکے۔ میں نصر اللہ ملک صاحب جو نیو نیوز کے ڈائریکٹر نیوز ہیں، ان کے بھی کچھ سٹیٹمنٹ سن رہا تھا ٹویٹر پہ، اور دیگر جو صحافی ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ جو ہے وہ وضاحتیں آ رہی ہیں یوٹیوب کے ذریعے، ان کے ڈیجیٹل چینل کے ذریعے، کہ ان کی کیا رائے ہے، دونوں کی رائے، ثاقب کھرل کی اور ایک اور جو ہیں اینکر ہیں لاہور رنگ کے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سٹوری میں جو ہے وہ بنیادی طور پہ شروع سے ہی کافی جھول تھے۔ اب میں خود ظاہر 13-14 سال سے پریکٹیکل جو ہے پروفیشنل جرنلزم کر رہا ہوں، تو مجھے آپ بلیو کریں بہت سے صحافی اس بات سے اتفاق کریں گے، اور میرا کیونکہ زیادہ کام جو ہے وہ پرنٹ جرنلزم کے لیے تھا، اور بہت سے جرنلسٹ دوست جو میرے بھائی ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب بھی کوئی سٹوری یا کوئی اس طرح کا سکوپ آتا ہے تو آپ تو
کسیانی بلی جو ہے وہ بن جاتے ہیں. آپ کسی سے شیئر ہی نہیں کرتے, آپ اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتے آپ کہاں جا رہے ہیں کسی سٹوری کو فالو کرتے ہوئے, چیز کرتے ہوئے. دوستوں کو بتانا تو بڑی دور کی بات ہے, اور خاص کر کے اپنے جو جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کسی کو نہیں بتاتے کہ آپ کے پاس کوئی بڑی چیز آ گئی ہے, یا آپ کسی بڑی چیز پہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یا کسی سورس کو ملنے جا رہے ہیں, یا کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں. آپ تو اپنے آفس میں دوستوں کو نہیں بتاتے. لیکن یہاں پہ دیکھیں نا کہ 2 مختلف اداروں کے اینکر ہیں, وہ ایک ہی اسپاٹ پہ جا رہے ہیں اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں. یہ بڑی اچنبے کی بات ہے. اچنبے کی بات یقیناً ضرور ہے, لیکن کئیوں کے لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ وہ دونوں پہلے لاہور رنگ اور لاہور نیوز کے لیے, نیو نیوز کے لیے کام کر رہے تھے دونوں. رائے ثاقب کھرل اور ان کے ساتھ دوسرے اینکر ہیں کوئی چودھری صاحب, ارشد چودھری ہے, پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے ایگزیکٹلی. وہ دونوں ایک ہی ادارے کے لیے, ایک لاہور رنگ کے لیے اور ایک نیو کے لیے وہاں سے اینکر تھے, اپنے اپنے پروگرام کر رہے تھے ایک ہی ادارے کے لیے. لیکن اب ایک ہم نیوز کے لیے رائے ثاقب کھرل اور دوسرا وہیں پہ لاہور رنگ کے لیے. تو بات یہ ہے کہ بے شک آپ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ادارے کے اپنا مختلف اداروں کے لیے بھی کام کر رہے ہو, یا ایک ہی ادارے کے لیے کام کر رہے ہو مختلف پلیٹ فارم کے لیے, ایک ہی سکوپ پہ جانا, ایک ساتھ جانا, یہ بذات خود ایز پروفیشنل میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچنبے کی بات ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم تو یہ چیزیں اپنے بڑے قریبی لوگوں سے بھی چھپاتے ہیں. جب آپ کسی بڑی سٹوری پہ کام کر رہے ہیں, اس طرح کا سکوپ آپ کے پاس آ جائے, آپ تو ارد گرد کسی مطلب اپنے آفس میں ساتھ بیٹھے ہوئے چیئر والے پہ بندے کو بھی آپ نہیں بتاتے, کسیانے ہو کے نکلتے ہیں, نہیں میں کوئی کام آ گیا. ویسے کوئی فون کال بڑی اہم کو آ جائے آپ کے سورس کی, تو آپ بڑے آرام سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں ذرا, کہ یار کسی کو پتہ نہ چلے کیا بات ہو رہی ہے. تو یہاں دونوں مختلف اداروں کے لیے کام کرنے والے ہمارے دوست جو ہیں وہ ایک ہی اسپاٹ پہ ایک ہی سکوپ پہ پہنچے ہوئے تھے. حالانکہ انہوں نے پہلے بھی دونوں بھائیوں نے, ایک ڈی آئی جی جو شارق جمال تھے, ان کی جو ہے وہ بڑی پراسرار حالت میں جب موت ہوئی تو اس کی تفتیش کے لیے جو ہے, تفتیش نہیں, اس کی جو بیوہ تھی اس کا انٹرویو بھی ان دونوں نے ایک ساتھ ہی کیا تھا. یہ اس وقت دونوں ایک لاہور رنگ کے لیے کر رہے تھے اور ایک نیو ٹی وی کے لیے, تو انہوں نے وہ بھی مشترکہ انٹرویو کیا تھا. لیکن اب دونوں مختلف اداروں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. ابھی دوبارہ پھر آپ کا ایک اسپاٹ پہ ایک ساتھ ہی جانا, یہ بذات خود میرے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کیسے مطلب پروفیشنلی آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طریقے سے ایک ہی سکوپ پہ 2 بندے جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی جائیں اور اپنے اپنے اداروں کی ریکارڈنگ کر رہے ہوں. تو یہ معاملہ میرے لیے کویسچنیبل یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ میں ان کی کریڈیبلٹی کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا, لیکن ایز پروفیشنل مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی سکوپ پہ 2 بندے ایک ہی جگہ پہ اپنے اپنے اداروں کے لیے کام کر رہے ہوں. میرے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے بعد اس سارے پروسیس میں ایک اور بڑے چمبے کی بات ہے کہ جناب وہ میں منصور علی خان صاحب کا جو ہے وہ ویلاگ سن رہا تھا, اس میں رائے ثاقب کھرل صاحب سے ان کی بات ہوئی تو وہ وضاحت جو ہے وہ دے رہے تھے کہ ان کے پارٹ پہ کیا سٹوری ہے. وہاں پہ وہ ان کے ویلاگ کے مطابق کہ رائے ثاقب نے بتایا کہ ان کا سورس بھی وہاں پہنچ گیا اسی پرنٹنگ پریس پہ, اور سورس نے ان کی ویڈیو بھی بنا لی. جب یہ ویڈیو بنا رہے تھے تو سورس ان کی ویڈیو بھی بنا رہا تھا. آپ اندازہ کریں دنیا میں کوئی ایسا سورس ہے جس کو آپ خبر دیں وہ آپ کی آگے سے ویڈیو بھی بنانا شروع کر دے اور اسپاٹ میں بھی پہنچ جائے. یہ اگین میرے لیے بڑے اچنبے کی بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سورس آپ کو ٹپ دے, آپ اس اسپاٹ پہ چلے جائیں, اور سورس صاحب جو ہے وہ بھی خود چل کے وہاں پہ آ جائیں, اور جن کو خبر دی ہے ان کی ویڈیو بھی بنانا شروع کر دے خود سے. یہ بڑی حیران کن بات ہے میرے لیے ایز پروفیشنل کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیا کون سا ایسا سورس ہے کہ وہ موقع پہ بھی پہنچ جائے اور آپ کی ویڈیو بھی بنانا شروع کر دے. یہ بڑے سوال اس سے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے اور کیوں ہو گیا یہ ایسا. اس کے بعد پھر رائے ثاقب کھرل اور جو دوسرے اینکر ہیں عمران ارشد, یا پتہ نہیں ان کا ایگزیکٹ نام کیا ہے, یہ دونوں صاحبان بجائے کہ خود سے آ کے آپ وضاحت کریں, آپ کبھی کسی دوست کو, یعنی کبھی منصور علی خان صاحب کی طرف سے وضاحت آ رہی ہے آپ کے بہاف پہ, کبھی اجمل جامی صاحب جو ہیں وہ وضاحت کر رہے ہیں آپ کے بہاف پہ آپ سے بات کر کے. تو آپ کو تو چاہیے تھا, آپ کے جب دونوں اداروں آپ کے اداروں نے جب اس سٹوری کو پبلش کرنے سے یا ایئر کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا یہ چیزیں پوری کریں, تو آپ کو چاہیے تھا جب یہ سٹوری جہاں سے بھی لیک ہوگی, اس کے ابھی تو لیکیج سے بڑے سوال ہیں کہ لیک کیسے ہوگی ایک ویڈیو. اگر آپ کو بات آپ کی وضاحتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید جو سورس جس نے آپ کی ویڈیو بنا لی تھی اس نے آگے کسی کو دے دی اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے وہ جناب ایئر ہو گئی, وائرل ہوگی.
تو بات یہ ہے کہ اگر جب وائرل ہوگی تو آپ نے ابھی تک آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی اس پہ. آپ کو خود سامنے آنا چاہیے تھا, آپ کو خود ہمت کرنی چاہیے تھی کہ بھائی یہ تو اور زیادہ کریڈیبلٹی آپ کی بڑھاتی کہ جناب بالکل ہم گئے تھے اسپاٹ پہ, ہمیں ٹپ ملی تھی, ہم گئے, ہم نے یہ چیزیں وہاں پہ دیکھی, ہم نے ویڈیوز بنائی, ریکارڈنگ کی, لیکن ہم نے اس کو ایئر نہیں کیا, نہ ہمارے اداروں نے اس کو الاؤ کیا, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ جھول ہے, ان کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے, تب جا کے یہ اسٹوری ہم کرتے ہیں. لیکن ہمارے سورس نے یا کچھ اور لوگ وہاں پہ تھے, انہوں نے ویڈیوز بنا لی تھی, انہوں نے یہ جو ہے وہ وائرل کی ہیں, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم اس اسٹوری کو سٹینڈ نہیں کرتے. آپ ابھی تک جو ہے وہ اس پہ خاموش ہیں, آپ اپنے دوستوں کے ذریعے جو ہے وہ اس پہ وضاحتیں کروا رہے ہیں. آپ کو خود آنا چاہیے تھا سامنے, اس سے اور زیادہ آپ کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی بھی بڑھتی کہ جناب وہ اون نہیں کر رہے اس بات کو. آپ کو فوری طور پہ آ کے وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ ہمارا اس اسٹوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ کسی نے بنا کے ویڈیو جب ہم ریکارڈ کر رہے تھے تو وہاں سے کسی نے اس کو لیک کیا اور وائرل ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے دیکھیں نا, پورے کل رات سے جو ہے وہ ایک تماشا جو ہے پورے سوشل میڈیا پہ جو مچا ہوا تھا, لیکن آپ نے کوئی وضاحت نہیں جاری کی. ابھی تک آپ دوستوں کے ذریعے وضاحتیں کروا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں رائے ثاقب کھرل صاحب ایک سنجیدہ آدمی ہے, تو آپ کو سامنے آ کے جو ہے وہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی, آپ کو اون کرنا چاہیے تھا, آپ کو وضاحت کرنی چاہیے تھی. اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مسٹیک بھی ہو جاتی ہے, کبھی فمبل بھی ہو جاتا ہے, انسان ہے, ہم جرنلسٹ بھی صحافی ہیں, کوئی یہ نہیں ہے کوئی وہ روبوٹ مشینیں ہیں کہ جناب جو اس میں ڈال دو وہی باہر نکلے گا. بعض اوقات آپ کی انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, آپ جو چیزوں کو پرسیو یا ازیوم کر رہے ہیں وہ آپ کا غلط ہو سکتا ہے, آپ کو فیکٹس جو ہیں وہ آپ کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے. تو وضاحت جو ہے وہ آپ کی طرف سے خود آنی چاہیے تھی کہ یہ فیکٹس ہے, بات ختم ہو جاتی. کوئی جناب اب نون لیگ جو ہے وہ آپ دیکھیں شور مچا رہی ہے جناب, اریسٹ رائے ثاقب کھرل اور باقی, تو پی ٹی آئی اوپر دوسرا دعویٰ کر رہی ہے جناب کہ دیکھیں یہ سامنے آ گیا اتنا بڑا بلنڈر. تو اس کی بہتر تھا کہ وضاحت ان دونوں سے آتی تو معاملہ شاید اتنا لمبا کھینچے نہ جاتا. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں انہوں نے ظاہر پولیس کو بھی نہیں بتایا, 15 پہ کال ہو سکتی تھی, کوئی انلیگل ایکٹیویٹی آپ نے دیکھی ہے تو آپ کو پولیس کو بھی لوپ میں لے لیتے, آپ وہاں پہ پولیس بھی آ جاتی, اس کو ساری کو کسٹڈی میں لیتے. ابھی تک وہ دکان تو بند ہے پرنٹنگ کی, نہ ہی کوئی اس طرح سے تفتیش کا میرا نہیں خیال کو آرڈر ہوا ہے. چاہیے یہی تھا کہ وہاں پہ فوری طور پہ لا انفورسمنٹ ان کو سارا اس کو کسٹڈی میں لیتے, اس سارے اکوپمنٹ کو, مشینری کو, اور اس اونر وغیرہ سے پوچھتے کس کے بہاف پہ یہ چھاپ رہا تھا اور یہ کیوں کنٹروورسی بنی. اور جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 2 کروڑ کے قریب تو آلریڈی ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھاپے ہوئے الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے لیے, ہر الیکشن میں چھاپتے ہیں وہ ایکسٹرا بیلٹ پیپر. تو اگر ایسے ہی کو ڈالنے ہوتے تو ان کے پاس آلریڈی پرنٹڈ پڑے ہوئے ہیں, وہاں سے نکالتے تو ڈبے بھرنے ہوتے, تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا. ایک الگ سے ایک لاہور میں لکشمی چوک میں ایک ایسی دکانداری لگانے کی ضرورت الیکشن کمیشن کو, یا شاید جو کچھ ادارے ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اس طریقے سے کرتے. اس میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت سے جھول ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا تارڑ صاحب کے حوالے سے الیکشن کی کیمپین کے دوران بات سامنے آئی کہ وہ پیسے بانٹ رہے ہیں یا کچھ لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں تارڑ کی کانسٹیٹوئنسی میں, ان کے بہاف پہ غریب سانوں ووٹ دے دینا ہے, پیسے لے لو کچھ. لیکن تارڑ صاحب سامنے آئے, انہوں نے وہاں پہ 15 پہ کال کی, پولیس کو بلایا اور معاملہ قانون اس کے پولیس کے حوالے کر دیا. اب تفتیش ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, آگے کیا نکلتا ہے, لیکن کم از کم وہ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ چیزیں. تو جب آپ اس طرح کی کوئی انلیگل ایکٹیویٹی آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو آن بورڈ لینا چاہیے, اداروں کو آ کے آپ ان کو تاکہ کسٹڈی میں لیں وہ ساری چیزیں. تو بہرحال یہ اس حوالے سے کچھ آپ سے انفارمیشن شیئر کرنی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جب کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں, کسی بھی سٹوری پہ آپ کام کر رہے ہو, جب تک جذباتی وابستگی آپ کی کسی گروپ, کسی پارٹی یا کسی نظریے کے ساتھ رہے گی تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ پھر فیکٹس کو ویریفائی کرنا جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. جذباتی وابستگی آپ کو دیکھیں نا, ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہماری پسند ناپسند ہو سکتی ہے, کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہماری ایک وابستگی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں ہم. کوئی یہ نہیں جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں سے آپ کا کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے, آپ کے کوئی رشتہ دار کو, چاچا بابا کو, دور کا کوئی گلی محلے کا, کسی نہ کسی سے تو, یا کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی آپ کو کسی کے معاملات اچھے لگتے ہوں, کسی کے برے بھی لگتے ہوں گے, وہ ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن اس کا ریفلیکشن آپ کے کام میں نہیں آنا چاہیے. اس کا ریفلیکشن آپ کے کام میں جب نظر آ گیا تو سمجھیں آپ پروفیشنلی جو ہے وہ دیانتداری جو ہے وہ نہیں دکھا رہے. تو پروفیشنل وابستگی کو مینٹین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو جذباتی وابستگی ہے اس کو آپ نے سائڈ پہ رکھنا ہے,
اس کو سنف کرنا ہے کہ یہاں پہ میری کوئی جذباتی لگاؤ یا وابستی تو سامنے نہیں آ رہی. جب آپ کو اس کو جو آپ ایویلویٹ کر لیں گے، جب آپ اپنی جذباتی وابستگی کو سائڈ پہ رکھیں گے اور فیکٹس پہ صرف فوکس کریں گے اور فیکٹس کو پروو کریں گے، تو بلیو کریں ہمارے کام میں جو ہے وہ اور زیادہ نکھار یقینی طور پہ آ سکتا ہے. غلطیاں کم سے کم ہونے کی جو ہے وہ پھر گنجائش رہتی ہے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.